आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मुशाहिदुल्लाह का बयान, MQM के इस्तीफे और सियासी मंजरनामा, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से। ये बात है कुछ पुरानी, साल 2000 की। अमेरिका के और दुनिया के दो आला तरीन इदारों नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल और CIA ने अमरीकी हुकूमत को दो अलग रिपोर्ट्स पेश की, जिसमें हालात, वाक़यात और शवाहिद की बुनियाद पर हुकूमत की मसलहतों, रहनुमाओं की मुनाफकतों और शायद कुछ पस्त हिम्मत लोगों की बुनियाद पर दावा किया गया कि आने वाले 15 साल पाकिस्तान के लिए तबाहकुन होंगे। इसके सूबे और शहरों में लिसानी और फिरका वाराना फसादात होंगे, खून खराबा होगा, तहरीक तालिबान और दूसरी पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें ताकत हासिल कर लेंगी, एटमी असासे खतरे में पड़ जाएंगे और आखिरकार 2015 में पाकिस्तान एक नाकाम रियासत होगा। लेकिन काश रिपोर्ट्स की बुनियाद पर आने वाले वक्त के पर्दों में झांका जा सकता। अंदाजा लगाने वालों को अंदाजा ही नहीं था कि ये पाकिस्तानी कौम है जो हर अंदाजे को गलत, हर रिपोर्ट को मन घड़त साबित कर सकती है। रिपोर्ट बनाने वालों को पता ही नहीं था कि हम पाकिस्तानियों का स्टार्ट ही वहां से होता है जहां दुनिया नामुमकिन समझकर हिम्मत हार देती है, और हमारे अज़्म और हिम्मत ने यही कर दिखाया है। अमेरिकन हैरान हैं, दुनिया परेशान है कि नाकामी की जानिब जाती हुई रियासत किस तरह कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ी। ऐसा क्या हुआ कि मुल्क दुश्मन जो सर जोड़कर बोलते थे, आज कीड़े मकोड़ों की तरह छुपने और भागने के रास्ते तलाश कर रहे हैं और साथ साथ अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयां करने की कोशिशें भी कर रहे हैं, जैसे आज अटक में हुई, जिसमें शुजाअत का निशान वजीर दाखिला पंजाब कर्नल शुजा खानजादा की शहादत हुई। लेकिन इस शहादत ने हमारे हौसले कमजोर करने के बजाय मजीद बुलंद किए हैं, और कहा जा रहा है कि ये हौसले बुलंद ही रहेंगे अगर हमारी हुकूमत, इसके वुज़रा जिम्मेदाराना तर्ज अमल का मुजाहिरा करें। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या ख्वाजा आसिफ से लेकर मुशाहिदुल्लाह खान तक साबिक जर्नैलों पर तनकीद का, इल्जामात का सिलसिला रुक सकता है, या ये सिलसिला ना रुकने का सबब कुछ और है? इस बारे में आज हम बात करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से, और उनसे ये भी जानेंगे कि MQM के इस्तीफे, नैब और FIA की कार्रवाइयां और पीपल्स पार्टी की परेशानियां क्या रंग लाएंगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब, और बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। शेख साहब, आज दो लोग हमारे साथ नहीं हैं। एक जनरल हमीद गुल, जिनका कल रात को इंतकाल हुआ, और दूसरे पंजाब के वजीर दाखिला कर्नल शुजा खानजादा, जो आज खुदकुश हमले में सुबह शहीद हुए हैं। दोनों के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। लेकिन कर्नल शुजा खानजादा पर हमला, क्या मलिक इसहाक का रिएक्शन कहा और समझा जा सकता है? देखें, जनूबी पंजाब में मलिक इसहाक का वाक़या बहुत बड़ा वाक़या है, और इस तरह 14 आदमियों का मारे जाना, ज़ाहिर है पंजाब पुलिस ने बड़ी सोच विचार के बाद ये काम किया होगा ना। और शहबाज साहब का तो काम ही ये है कि फड़का दो। लेकिन मैं, क्योंकि वो एक ऐसे केसेस में थे, मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल ये पंजाब, क्या ये समझा जाए कि ये दहशत गर्दों की जानिब से आखिरी मज़ाहिमत है, या फिर उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है? चूंकि अरसे के बाद इस तरह का वाक़या हुआ है। कोई अरसे के बाद नहीं। इस 14 अगस्त को मुझे मार रहे थे, लोगों ने कहा जी आप डर गए, आप भाग गए। देखें, ये 3 दफ़ा 14 अगस्त को मेरे पे अटेम्प्ट कर चुके हैं। बाज़ का सुसाइडर नहीं मिलता, और बाज़ औक़ात रैकी वाला आ जाता है और सुसाइडर नहीं होता। एक्सला से जो ग्रुप पकड़ा गया था, जिसमें कहा गया कि पिंडी और इस्लामाबाद की कुछ अहम शख्सियत को निशाना बनाना है, आपका नाम भी था, कहा जा रहा है। देखें, ये आगे में 5 लाशें, 5 फोटोएं लाल हवेली पे बिफोर, इससे पहले लगी हुई हैं, और 5 खानदानों का मसला, अनवारी का, शादे का, जब ये सब वो लोग हैं जो मेरी बेस थे। तो एक दिन की मैंने कहा तकरीर में शाम को रोज कर लेता हूँ ना, ये तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। सो द फैक्ट इज कि लोगों को अब बदलना चाहिए, स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए, और जिस तरह सारे दहशतगर्द इकट्ठे हो चुके हैं
اسی طرح ساری قوم کو کٹھانا لیکن کیسے صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسی جنگ جو ہمیں مل کر فوج کے ساتھ لڑنی ہے پاکستان کے گلی کوچوں میں، دوسری جانب سازشوں کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، شیخ صاحب مرال ڈاؤن نہیں ہوگا؟ یہ مشاہد اللہ خان صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ کیوں اتنا کھل کر آپ گھبرائیں نہیں، فوج کا مرال اپ ہوگا، ان کی اوقات سے فوج واقف ہے. مشاہد اللہ خان میں جانتا ہوں، میرا مطلب ہے مفاد عامہ کی میرا خیال اتنی بڑی داستان ہے، میں اب کیا کہوں، موجود نہیں ہے وہ یہاں پہ. ذاتی سوچ ہے ان کی یا کوئی پلان کا حصہ میں ہے؟ نہیں سمجھتا ذاتی سوچ ہے. ذاتی سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں جی دھرنا سازش تھی، دھرنا کے پیچھے ISI تھی، اٹس اے پولیٹیکل اسٹیٹ. جب آپ کہتے ہیں کہ کو ہو رہی تھی اور ظہیر الاسلام جو ہے وہ راحیل شریف کو ٹرن ڈاؤن کر رہا، ٹیک اوور کر رہا تھا، اور 14 اگست کے دن کہیں دس از اے ویری سیریس ایلیگیشن، اور اپنا بھائی تو نے کل لگایا ٹریفک میں وہاں ٹورنٹو PIA کنٹری مینیجر، دوسرا نیو یارک میں لگایا ہے، یہ سارے چور ٹورنٹو میں اکٹھے ہو رہے ہیں. وہ گیا طارق عظیم گیا ایز اے ہائی کمشنر، اس کی اوقات کیا ہے؟ اسے میں نے لندن کرپشن میں اس کا کیس بھیجا تھا. نواز شریف صاحب سنیں نواز شریف صاحب نکالیں، نیب میں میں کیس بھیج رہا تھا، یہ ISI نے چنے چھوڑے پڑے کہ کیس تھا، میں نے بھیجا نیب میں اس کا، اور بھائی اس کا شجاعت ہاشمی، اور طارق شجاعت کو آپ نے شجاعت کے انڈر آلریڈی رائل ٹرانسپورٹ سروس کی 14 ایئر لائنیں ہیں. جب آپ نے اسے بنایا کس گندے کیس میں وہ ملوث تھا؟ کوئی کسی کی کریکٹر دیکھتے ہیں آپ نواز شریف صاحب؟ اور اس نے اپنی فیملی کے نام وہ رائل ٹرانسپورٹ سروس جو ہے وہ شفٹ کر دی. اور اس سارے دیکھیں جو 16 کروڑ کا ایک دن کا آئل آتا تھا، 8 کروڑ کا آتا ہے، پھر بھی یہ نہیں چلا سک رہے. تباہی اور بربادی ہے. خدا جانتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ اللہ خیریت سے پہنچ جائے. پورے راستے پڑھتے ہوئے جانا پڑتا ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے جاتے ہیں شیخ کیا صاحب. زندگی؟ لیکن وہی تو سوال ہے نا. دیکھیں آپ اس بات کو اس طرح دیکھیں، خواجہ آصف نے سٹیٹمنٹ دی، شہباز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی، نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے دی کہ بھئی جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں فوجی دور میں ہوتی ہیں. ٹھیک، ان کا دور تو بڑا سہانا دور ہے. یہ دیکھ لیں انڈکلیئر وار شروع ہے، یہ اب انہوں نے کیا جو کچھ MQM نے کیا. ان کے ساتھ کچھ کیوں نہیں ہوا؟ خواجہ آصف نے بھی تو ایسے ہی بات کی تھی، کیوں نہیں کارروائی ہوئی ان کے خلاف؟ کیوں نہیں وضاحت مانگی گئی ان سے؟ میری گزارش سنیں، خواجہ آصف کو انہوں نے کھڑا رکھا ہے چودھری نثار کے خلاف، ان کی پارٹی کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہے جی. اس وقت. خواجہ آصف اور چودھری نثار سلام دعا نہیں لیتے، اور تو اور ان کا سکا رشتہ دار، میں اخبار پڑھتا ہوں، TV نہیں دیکھتا، خراب ہے، آج ٹھیک کرایا، کرا رہا تھا اس وقت کہ آپ کا حکم نامہ آ گیا کہ پہنچو رپورٹ، کہ اس نے کہا 20 بندے رانا ثناء اللہ نے مارے ہیں، میرے بیٹے کو بھی مارے گا. فیصلہ آباد میں بالکل، وہ بھی دیکھیں 2 دھڑوں میں بٹ گئے. جی اس نے کہا 20 بچے، اور وہ طلال چودھری بڑا کر رہا ہوتا ہے، یہ چودھری پرویز کے آگے ڈانس کیا کرتے تھے جلوس کے اندر، آگے یہ اور اس کا چچا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے، بلکہ انہوں نے میسج کیا ہے. نواز شریف نے طریقے اور سلیقے سے پیغام پہنچایا ہے راحیل شریف کو، ڈونٹ بی چیف ایگزیکٹو، بی اے چیف آف آرمی سٹاف. اور قدرت کی طرف سے میں یہ نہیں کہتا کہ فوج آ جائے، کبھی نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، گڈ انف، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، میں نے آپ کے پروگرام میں کہا اگست ہے مہینہ، یہ 4 مہینے عام ہے، کبھی تو گردن ہلا دیا کریں. جی میں بالکل، پھر لوگ کہتے ہیں میری ساری باتیں تو آپ نے کہا تھا، بالکل کہا تھا، ٹھیک ہے. اور ابھی اس اگست کے مہینے میں 15 دن باقی ہیں، 20 کے بعد اور ٹینشن پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ دسمبر تک، مارچ تک لگا لو. نواز شریف اس طرح حکومت نہیں کنٹینیو کر سکتے. تو کیا پھر یہ فوج کی جو ایک حد سے بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے اس سے سول حکومت پریشان ہے، اور کیا اس طرح سے فوج کو کنٹرول کرنے کی یا لمیٹڈ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ گزارش یہ ہے، فوج ایک جنرل راحیل شریف صاحب کا نام نہیں ہے. نواز شریف صاحب دیکھیں، نواز شریف سب سے معصوم آدمی تھا، جنرل کرامت، اس کو آپا جی کہتے تھے. وہ آپا جی کے ساتھ نہیں چل سکا، وہ آصف جنجوعہ کے ساتھ نہیں چل سکا، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے بیگ کے ساتھ نہیں چل پڑا. جی دیکھیں جو آنیسٹ جرنیل ہوتا ہے بڑا آؤٹ سپوکن ہوتا ہے. یہ کو آصف زرداری کے خلاف گورنمنٹ ٹاپل ہو جاتی، جنرل کیانی نے اور جنرل پیاشا نے ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ میں بیان دیا کہ یہ ملوث ہیں، اور اس طرح. خود نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے اور کالی ٹائی، مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا یہ وکیل ہیں، ورنہ میں نے سمجھا ایچیسن میں انہوں نے سپورٹس کی بنیادوں پہ داخلہ لیا. شیخ صاحب ان باتوں پر، ان معاملات پر وہ لیٹ می فنش، پھر میں بھول جاؤں گا. میں کوئی پنڈی کیا دیکھ رہا ہے، پنڈی کیا سوچ رہا ہے؟ پہلے مجھے فائنل یہ کرنے دو، کیونکہ وہ ڈرے ڈرائے لوگ تھے. اس نے جب اس نے وہ جو کیا نام تھا ایمبیسڈر ہمارا
امریکہ میں حسین حقانی، حقانی غدار وطن، اس کمینے اور غدار وطن کو جب انہوں نے طلب کیا اور صلح صفائی ہو گئی جی کہ یہ چھوڑ دے رہا ہے. اس کا نام رحیل شریف ہے. یہ شہیدوں کی داستان ہے. میں یہ جملہ ایک بار بول چکا ہوں, دوبارہ نہیں بولنا چاہتا, لیکن 3 بار پہنچتا ہوں. نواز شریف صاحب, اگر آرمی کو آپ نے سکن کیا, they will suck in you. اگر وہ کسی پلان کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر سوال یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا خود دیکھیں, میں فوج کے بارے میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں, ابھی تک اس وقت تک ان کی وہ بہت تل ملائے ہوئے ہیں. میں جنرل رحیل شریف از اے ونس چیف آف دی سپاہ سالار. وہاں فیصلہ یونانیمس ہوتا ہے. وہاں ان کی لوگ مر رہے ہیں, ان کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور آپ ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو سب کچھ پتا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں, میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں اس سارے حالات میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, ایم کیو ایم ایک ہے. اچھا, کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. غلط فہمیاں نہیں ہیں عوام کو. ہاں, عوام کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اور بے شک آ جائیں, ایم کیو ایم واپس آیا ہے, بہت اچھی بات ہے, میں خود بھی, لیکن فوج ٹس سے مس نہیں ہوگی. رینجرز جو ہے آگے سے بھی شدت کے ساتھ نیست و نابود کرے گی ان دہشت گردوں کو. بات سمجھ نہیں آ رہی, نون لیگ کی حکومت اس طرح سے کر کے کیا خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہے, خود اپنے آپ کو آگ کی طرف دھکیل رہی ہے؟ ان کو سمجھ نہیں ہے. وہ میں نے ایک بڑا مشہور لطیفہ آج کل چل رہا ہے مارکیٹ میں, کہ وہ جنرل رضوان صاحب نے ایک پستول تھا ان کے پاس, وہ نواز شریف کو دیا. تو اگلے دن کسی اینکر, میں نے کہا یار جنرل رضوان کو, ڈی جی آئی ایس آئی کو پتا ہے کہ یہ گولی کا پستول اپنے پاؤں پہ مارے گا, کیونکہ کوئی اس کو داستان سادی دیتا, کوئی بانگے درا دیتا, کوئی اور رستو کی بایا, کوئی اور پولیٹیکل کتاب جنرل رضوان اس کو دیتا, اس نے بھی اس کو پستول دیا, جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی, اپنے پاؤں میں مارے گا انشاءاللہ. اس بات کو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو گورنمنٹ تحقیقات مکمل طور پہ کیوں نہیں کرا رہی کہ ختم کرے اس معاملے کو, اور اگر کوئی نہیں ہے جو یہ بیانات وقتاً فوقتاً ان کے دیکھیں جی, بیانات چھوڑیں, نواز شریف صاحب کے فیورٹ ایک گھر میں 3 ایم این اے اس نے دیے ہیں. اس کی بیٹی, میں کہنا نہیں چاہتا, ہمارے کالج روڈ سے ہی ہیں شاہد اللہ صاحب, اور بعد میں یہ کراچی گئے. اتنی چھوٹی بچی تھی کہ اس کی ڈیٹ پوری نہیں تھی میرے خیال میں, میری اطلاع یہ نہ ہو کل ایسی بات نکل ہے, اس کی ڈیٹ پوری نہیں تھی. چھوٹی بچی اسمبلی میں چلتی ہے, ایسے نظر آتی ہے کہ یہ کسی اسکول گوئنگ گرل ہے, بیٹیوں کی طرح میری, اس کو میں نے بنا دیا. 2 بھائیوں کو, ایک کو ٹورنٹو کا ٹریفک کا, مجھے بتائیں بھی یہ ہے, اگر میں غلط ہوں میری اصلاح کریں فون پہ, کیا ٹریفک کا کنٹری منیجر بنتا ہے؟ اگر بنتا ہے تو میں اگلے پروگرام میں. بات یہی تھی نا کہ نون لیگ میں رہتے ہوئے کسی میں اتنی ہمت اور جرت ہے, مشاہد اللہ کیا کوئی اور بھی ان کا وزیر, کہ کوئی میاں صاحب کی مرضی کے خلاف بات کر دے؟ ہمت تو ہے, ویسے ہی چودھری نثار لیٹا ہوا, اس کو باہر آنا چاہیے. میں اسے بار بار کہہ رہا ہوں, لیو دس کیبنٹ سے عزت نہیں بنتی, مارا جائے گا تو. میں اس کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. آپ کتنی بار ان کو مشورہ دے چکے ہیں, میں مفت مشورہ دے رہا ہوں آپ کی بات, لیکن وہ تقریباً ہر شو میں کسی اور طرف کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا نا. وہ کہہ رہا ہے, میں دیکھو نا ہم بھی ہیں, مجھے کہتے ہیں جی 1 man army, یس, مین بیہائنڈ دی گن از شیخ رشید, جینوئن اپوزیشن. یہ سارے 2 نمبر کی اپوزیشن, کیا مولانا فضل الرحمان, کیا خورشید شاہ, اور سارے لوگ بیکار کا ٹائم ضائع کریں. اور موسٹ سمارٹ مین اشکزئی, فیس بیہائنڈ دی گن, ہے جی. یعنی وہ, میرا پڑوسی ہے اس لیے میں کہتا نہیں, کوئی میری 7 سیٹ ہے, وہ اس کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ یار شیخ رشید جو ہے اس کی کیا سیاست ہے. میں نے کہا دیکھو, میں کسی کو نہیں کہتا, اب تو میں نے پیسے لینے کا بھی فیصلہ کر لیا چینلوں سے. اس طرح تو میرا مطلب ہے یہ لوگ گزارا نہیں چلے گا. دا ریزن از کہ اس ملک کو بچانا ہے تو یہ نااہل, نالائق, نکمے, نکٹو, کرپٹ, ڈسانسٹ, سلگش, ایکسٹرا ویگنٹ ہو گئے. اگر آصف زرداری ایک پیسٹری شور تھا تو یہ بیکری شور. دکانداروں کو چھوڑو, شیخ برادری کی بات نہیں کرتا, اب تو بھیک مانگنے والے بھی دھکے کھا رہے ہیں جی, کون اتنے چڑھے شیخ صاحب, ایتھی دے دو. اچھا, آپ نے بھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا تھا استعفوں کا. پی ٹی آئی کے استعفے تو ہو گئی بات, ایم کیو ایم کے استعفے, کیا حکومت کے پاس, حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی ان کو ضمانت دے سکے, یا پھر ان کی جو شرائط ہیں ان پر بات کر سکے؟ دیکھیں, حکومت آکسیجن ٹینٹ میں, کوئی ضمانت نہیں دے سکتا. فوج یونانیمس اور ڈیسائسو ہے کہ نو دے ہیو ٹو کلین اپ. وہ جنوبی پنجاب میں پہنچ گئے ہیں نا, لوگ کہتے تھے پنجاب میں نہیں پہنچے. ساکدار کیا کر رہے ہیں پھر؟ وہ تو چل رہا ہے نا, بات چیت ہو رہی ہے, کچھ کوششیں ہو رہی ہیں پیچھے سے. دیکھیں آج اسمبلی میں, دیکھیں نا, جو امیج خراب کرنا ان کا ارادہ تھا کہ ایک پولیٹیکل طوفان کھڑا ہو جائے گا اور ایک یہ ہو جائے گا اور ہم بڑے, نو وے, کر لیں جو کچھ. میں تو کہتا ہوں اور زیادہ ریئیکشن ہوگا. اچھا, اور زیادہ ریئیکشن ہوگا.
میں دیکھیں 2-3 باتیں بڑی پبلکلی کہتا ہوں. -1 کا نہ میں ہم ہی کل تھا نہ آج ہوں. سیکنڈلی جو لوگ نمبر 2 ہیں، کرپٹ ہیں، ٹارگٹ کلر ہیں، بھتہ خور ہیں، ان کو MQM خود حوالے کر دے. ٹھیک. نمبر 3 نواز شریف صاحب نے فضل الرحمان کو ثالث کا انہوں نے بنا آگے لگایا ضرور ہے. کس بنیاد پہ پیچھے سیاست کا جو ماسٹر مائنڈ ہے نا وہ آصف زرداری ہے. مستری ہوشیار باش MQM کے بعد آصف زرداری کی باری ہے. یہ سارے ٹرائل ہونے جائیں گے. اچھا شیخ صاحب، ابھی آپ نے فضل الرحمان کا ذکر کیا. مولانا صاحب کہتے ہیں، اب ثالث ان کو بنا دیا نا اس معاملے پہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر MQM کے استعفے قبول ہوئے ہیں تو PTI کے بھی ہو گئے. آپ کیا کہتے ہیں کہ دونوں کے استعفے قبول ہو گئے، دونوں کے نہیں ہوئے، ایک کے ہو گئے یا ایک کے نہیں ہوئے؟ MQM کا ڈیفرنٹ کیس تھا. MQM میں کوئی آدمی وہاں پیش نہیں ہوا. نمبر 1 اسپیکر موجود نہیں تھا. نمبر 2 اسپیکر، میں یہ نہیں کہتا منظور کرے، میں دیکھیں پہلے یہ کہتا ہوں یہ واپس کر دے. PTI کا نا، PTI کا کوئی بندہ موجود نہیں تھا. وہ بیٹھے رہے، اسپیکر موجود نہیں تھا. انہوں نے دفتر میں دیے. یہ اسپیکر بھی موجود تھا اور ساری دنیا میں ویڈیو چل رہی ہیں کہ بھئی یہ کوئی جبر سے تو نہیں دیا. اسپیکر کہہ رہا ہے کوئی اس کے پیچھے کوئی رشوت اور پیسے تو نہیں لیے آپ نے. یہ ساری ویڈیو آج کل میں بات پوچھوں، جو اسپیکر ایاز صادق ہیں ان کے کردار کو استعفوں کے معاملے پہ میں پورا سوال کر لیتی ہوں، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ بھی جو آپ نے بات کی PTI کے لیے تو اتنا ٹائم لگا دیا، وہ دوبارہ اسمبلی میں آ گئے. وہ کہتے تھے یہ چیمبر میں نہیں ملتے، اور جب MQM کے استعفوں کا ٹائم آیا تو وہ چیمبر میں موجود تھے اور جھٹ پٹ استعفے بھی لے لیے. نواز شریف صاحب بھی اس پہ ناراض ہوئے ہیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے ایاز صادق صاحب کا؟ دیکھیں ایاز صادق صاحب کا سٹینڈرڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، میں تو ان کا ڈسا ہوا ہوں. دیکھیں میرے ساتھ تو جو انہوں نے سلوک 2 سال میں کیا، اللہ کی طرف سے میری کوئی بات ہو جائے، ورنہ تو میرا اسپیکر تو مجھے بدوائیں دے رہا ہے کہ شیخ رشید تو اس اسمبلی میں آیا کیوں ہے. میں جب مجھے موقع ملتا ہے، لیکن اسپیکر صاحب کا خود کیس آخری شاید اس دسمبر کے اینڈ میں ہی اسی اگست کے اینڈ میں ہی لگ جائے. ٹھیک ہے، جب میں اگست کا مہینہ ہے کہتا ہوں اس میں یہ بھی ایک جز شامل ہے. سو تھنگز آر موونگ ویری فاسٹ. 3-4 مہینے میں اپنی بات پہ کام ہوں. اگر میں جھٹلایا بھی جاؤں تو مارچ تک قائم ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہتا تھا، یہ نااہل ہیں، نالائق ہیں، نکمے ہیں، ان سے حکومت نہیں چل رہی. مجھے بتائیں کون سی بجلی انہوں نے پیدا کی ہے؟ IPP کے اتنے مقروض ہو چکے ہیں. میں روز کہتا ہوں مجھے LNG کا ریٹ ہی نہیں ملتا. بالکل، آپ نے اسمبلی میں بھی یہ بات کی، لیکن وہ ایاز صادق نے MQM کے استعفے کہیں شیخ رشید کا استعفیٰ سمجھ کے تو فوراً منظور نہیں کر لیا. انہوں نے آپ سے کہا تھا نا 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں شیخ صاحب اگر آپ استعفیٰ دیں. مجھے تو 4 دفعہ اسپیکر کہہ چکا ہے کہ تو کھڑا ہو، میں کہوں گا قبول ہے. خاص محبت میں کہا میں شیخ ہوں، میں کھڑا ہی کیوں ہوں؟ جب میں کھڑا ہوں گا تو کلندر اندر ہوگا تو تم دوارکا کے پیچھے ہوگے. اتنی محبت کیوں ہے انہیں؟ بس لوگ ویسے ہی مجھ سے محبت کرتے ہیں. اچھا شیخ صاحب، یہ MQM کے حوالے سے اگر پوچھا جائے، انہوں نے کہا ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، کہا جا رہا ہے وہ مجبور ہو گئے استعفے دینے پر. چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ معاملہ MQM کا نہیں ہے، الطاف حسین کی تقریر کا، اور آپ نے بھی یہ کہا کہ الطاف حسین شام کی اسپیچ نہ کیا کریں. آپ کی تو الطاف حسین سے بات ہوتی ہے، آپ نے خود کوئی مشورہ دیا ان کو اس طرح کا؟ جو جن میرا رابطہ تھا تو ان کی تقریر ہی مسئلہ ہے اور کوئی MQM کا مسئلہ نہیں ہے. پھر دیکھیں ایک تو کراچی کی MQM کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ رابطہ کمیٹی کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے، سمجھدار لوگ ہیں سارے. حالانکہ میرے ساتھ ایک MNA الجھا اس دفعہ، فرسٹ ٹائم ان مائی لائف somebody you know مجھے رڑکتا ہے، اس کا نام نہیں مجھے پتا. MQM کا چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اس کی، میں نے نام پتہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا کہ وہ ہے کون. دیکھیں MQM کے معاملات اور اس ملک کے معاملات، اگر MQM نے یہ ٹھیک ہے کہ اس کو ایج حاصل ہوا استعفے دے کے ان کا، لیکن جہاں تک اگر یہ استعفے انہوں نے فوج کی اور رینجرز کی اور اس رکاوٹ اور کے لیے دیے ہیں تو پھر معاف کرنا، استعفے دینے یا نہ دینے کا اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے. ویسے MQM اس آپریشن کے اوپر کیوں کہتے ہیں کمیٹی بناؤ، کمیٹی پہ بڑا زور دیتے ہیں. دیکھیں 1.5 سال فوجی عدالتوں کا رہ گیا اور 1.5 سال رحیل شریف کا ہے. اور رحیل شریف کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جنرل کیانی کی طرح ایکسٹینشن لے گا، کیونکہ وہ عزت کے اس مینار پہ پہنچ گیا کہ نواز شریف کے لیے ناقابل برداشت ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی اور وہ دما چوکڑی کر دے. کیونکہ میں نے کہا نا جنرل رضوان نے اس کو 1 گولی والا پستول دیا ہے کہ جا پتر راوی. اچھا شیخ صاحب بریک لینی، لیکن ایک بات میں پہلے پوچھ لوں آپ سے کہ تصویر کا ذرا دوسرا رخ یہ بھی بتا دیں. اگر مولانا صاحب کی ثالثی ناکام ہو گئی، MQM کے استعفے منظور ہو گئے، یہ سینٹ سے، قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی سے باہر آ گئے، تو پھر کیا ہوگا قومی سطح پر بھی اور میں ابھی جواب دے دیتا ہوں. ان کے استعفوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ آ جائیں گے اسمبلی میں، آ جائیں گے. اچھا، اور اگر فرض کریں نہ آئے تو پھر کیا سڑکوں پر نکلیں گے؟ پھر اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. سڑکوں پہ نکلنے کی صورتحال دیکھیں، ایشو ہونا چاہیے. اب جو ہے کراچی میں لوگوں کی رائے جتنی بدلی ہوئی ہے کوئی سوچ نہیں سکتا. ہر آدمی کہہ رہا ہے جی
رات کو 1 بجے نکل رہے ہیں, 2 بجے بالکل نکل بہت رہے ہیں. زبردست وہاں پہ حالات ہیں اس وقت میں, اللہ کا شکر ہے. اور اگر ایم کیو ایم حالات کو خراب کرنے کا اور ذمہ ان کے بڑھ گیا, بٹ آئی ایم شیور کہ ایم کیو ایم آئندہ 15 سے 20 دنوں میں, ٹھیک ہے, میں 30 اگست تک کہتا ہوں کہ واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے. اگر اور آ ویسے نہیں جانا آتی چاہیے. تو کیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے لیے مشکلات ہوں گی اگر باہر نکلتی ہے سڑکوں پہ بطور احتجاج ایم کیو ایم؟ پیپلز پارٹی خود پچھلے دنوں سوچ رہی تھی کہ ہم مستعفی ہو جائیں. اس پہ بات کروں گی بریک کے بعد. بریک کا یہ وقت آپ ہو کو رہا کس نے بتایا؟ ہے, بس ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے, ہمارے بھی سورسز ہوتے ہیں تھوڑے بہت, آپ کے تو بہت ہیں. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. تو شیخ صاحب کہا جا رہا ہے کہ استعفے دینے اور واپس لینے کی روایت قائم رہی نا, تو وہی جو بات ابھی آپ کر رہے تھے, بہت جلد ایک اور پارٹی کے استعفے آنے والے ہیں, چونکہ ایک اور پارٹی بڑی پریشان ہے سندھ میں ایف آئی اے اور نیب سے. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں میرے پاس اطلاعات ہیں, لیکن ابھی تو آصف زرداری کے کیس جو ہیں اور یوسف رضا گیلانی کے اور 10 12 13 آدمیوں کے انیشیل سٹیجز پر ہیں. آصف زرداری کے پہلے تیار ہو رہے ہیں. ٹھیک. لیکن ایم کیو ایم کا استعفیٰ جو ہے, ایم کیو ایم کی سیاسی طاقت ہے گراؤنڈ میں. آپ یہ مت سمجھیں کہ ایسی سمجھیں کہ یہ ہوا کی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کی کوئی طاقت نہیں ہے, نالائکی ہے ہماری سیاسی پارٹیوں کی. نہ نواز شریف گیا ہے, نہ عمران خان سندھ میں گیا ہے. میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس پیسے ہوں میں سندھ میں چلے جاؤں انٹیریئر, کیا کریں گے جی, مجھے کیا کر سکتے ہیں یہ سارے بدماش مل کے کچھ نہیں کر سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اور پارٹی جب نہیں کرتی تو ان کے جو مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے لوگوں کے. نہیں لیکن دیکھیں استعفوں کے حوالے سے تو پیپلز پارٹی نے رستہ دیکھ لیا نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کرپشن آپ لوگوں کو سندھ میں ہی نظر آ رہی ہے, پنجاب میں نظر نہیں آتی ہے آپ کو کرپشن. میں نے آپ کو کہا نا, یہ بڑے آرگنائز لوگ ہیں, یہ ٹیکنیکل لوگ ہیں, یہ کمیشن بھی لیتے ہیں, حصہ بھی لیتے ہیں, فرنٹ مین بھی کھڑا کرتے ہیں. اب فوج انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ ٹرکی سے اور چین سے کیا معاملات ہیں. ٹھیک. وہ لگے ہوئے ہیں. یہ میں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو اتھینٹک خبر دیتا ہوں کہ وہ لگے ہوئے ہیں کہ ٹرکی میں جو میٹرو کی کمپنیاں کس کی بنی ہیں, اور وہ لگے ہوئے ہیں کہ جو نئے پاور پلانٹ لگ رہے ہیں کوئل کے اور فلانگ کے, فرنٹ مین کون ہے اور کمیشن. یعنی نیب جو ہے وہ گوٹکی سے آگے رحیم یار خان بھی آ سکتی ہے. نیب کے ہمارے دوست قمر زمان صاحب تو چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں ابھی, کیونکہ وہ بھی بڑے عجیب مسئلے میں ہوں گے. سندھ سے پنجاب آئیں گی کاروائیاں یہ جو کرپشن کے خلاف ہو رہی ہیں؟ نہیں آئیں گے جی. کیا دیکھیں پنجاب میں ایک ہی واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کے نام پہ, اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ سندھ کا کوئی واقعہ اس کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا. دیکھو نا, وہاں تو جوید لنگڑے کو مار دیا ہے, کالو لمبے کو مار دیا ہے, مچھر کو مار دیا ہے, چھپکلی کو مار دیا ہے. نام کیسے کیسے دیکھیں کیسے ایسے ایسے نام ہیں, میں نام ڈالنے والوں کو داد دیتا ہوں. بعض کا تو مجھے خود اچھے لگتے ہیں کہ یار کیسے کیسے نام نکالتے ہیں جی. اور لیکن شیخ صاحب وہ شخصی نام تھے. آرگنائزیشن آدمی کو اگر کسی کو مارا گیا تو وہ پنجاب میں مارا گیا. ٹھیک. نیب اور ایف آئی اے ایک دم ایسے ایکٹیو کیسے ہو گئی ہے؟ کون سا طاقت کا ٹونک انہوں نے پی لیا یا کس نے پلا دیا, اور اس کا اثر کتنے عرصے تک رہے گا آپ کے خیال میں؟ میرا بڑا پاپولر جملہ ہے پاکستان میں, there is always face behind a case, nobody bother to case. کب تک اثر رہے گا اس کا؟ پھر رہے گا, میں نے آپ کو 4 5 6 مہینے, بس میں نے آپ کو کیا کہا کہ 1.5 سال رحیل شریف کا ہے اور 1.5 سال کوٹوں کا ہے. اور جب بہت سارے لوگ ان دہشت گردی کی کوٹوں میں جائیں گے نا تو چیخم چلاٹ پیدا ہو جائے گی. ان کے پیچھے کون سے فیسز ہیں؟ میں بے وقوفوں کا لیڈر نہیں ہوں, شیخ رشید تھوڑا اشارہ جینیس لوگوں کا اشارہ کر کے بھی کیا تو کیا کیا کہتے ہیں, پلہ مار کے دیوا بجا گئی تھی, آخدہ اشارہ کر گئی. جسٹس خواجہ جو ہیں وہ بھی اب ایز اے چیف جسٹس آ گئے. 150 میگا سکینڈلز کی لسٹ وہ لے کر بیٹھے ہیں. 24 دن ان کے بھی ہیں. کیا آپ توقع کرتے ہیں کچھ بریک تھرو ہو سکے گا اس میں؟ 24 دن تو بڑے تھوڑے ہوتے ہیں نا. وکیل اور یہ دوسرے لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں. جسٹس خواجہ نے بڑے اچھے فیصلے شروع کیے ہیں. اور توقع ہے آپ کو کوئی بڑے نام, کوئی بڑوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی؟ چھوٹے موٹے فرنٹ مین تو پکڑے ہی جا رہے ہیں. اس ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے جی, بڑے لوگ پھر بچ جاتے ہیں. نواز شریف آصف زرداری کو بچائے گا, آصف زرداری نواز شریف کو بچائے گا. اس لیے میں قوم کو کہتا ہوں ابھی ایسا ہوا ہے چونکہ باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی. میں نے اتنی بڑی آپ کو بات کہہ دی ہے کہ پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کے کیسز تیار ہو رہے ہیں جس میں آصف زرداری سر فہرست ہے, اور اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہوں. اچھا شیخ صاحب ایک اور بات ساتھ ہی ساتھ ذرا کر لیں کہ یہ پنجاب اور سندھ کی جو حکومتیں ہیں یہ آپ توقع کر رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کرا دیں گی؟ کبھی یہ بہانہ بنا دیتے ہیں, کبھی وہ, اور تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں. اب سیلاب بھی ہے تو کچھ بلدیاتی دیکھیں انتخابات. سیلاب شراب کا نہیں, اگر ملک کے حالات خراب ہو گئے اور خدا نہ خواستہ کو بڑا حادثہ ہو گیا اس ملک میں, مشکل ہو جائے گا بات. میں اس مسئلے میں ان کو مرز الزام نہیں ٹھہراتا. گو خان صاحب تو کہتے ہیں جی کہ بھئی یہ کبھی نہیں کرائیں گے. دیکھیں ملک کی سالمیت پہ
اگر حرف آئے اور اس پہ شیخ رشید بھی روندا جائے تو روندا جائے, ڈزنٹ میٹر. لیکن جو جنرل الیکشن ہوا کیا ہوا ہے آپ آج دیکھیں گے, پتہ نہیں کیا ہوا ہری پور میں, تو مجھے تو پتہ نہیں, میں تو گیا نہیں اس دفعہ. نون لیگ آ گئی ہے اس کے اندر. میں تو گیا نہیں, خان صاحب نے کہا تھا چلیں گے, انہوں نے پھر کال نہیں کی, میں نے کہا جی آپ ہی بھگتے ہیں اس کو. یہ بلدیاتی کیوں نہیں کرا رہے, کیا ان کی مقبولیت کا پول کھل جائے گا یا فنڈز ہاتھ سے سلپ ہو جائیں گے؟ فنڈ چھوڑیں جی, فنڈ سارے میٹرو پہ لگا دیے انہوں نے. 50 ارب کوئی مذاق ہے جی, 50 بلین کو مذاق ہے اس قوم کے ساتھ. بس 68 بسیں چلائی ہیں, میں 100 بسیں چلا دیتا جی 5 ارب پہ. کیا مذاق ہے, 5 ارب تو بہت زیادہ ہے جی, 1 ارب پہ میں 500 چلا دیتا, زمین پہ چلا دیتا. ٹوپی ڈرامہ ہے سارا, سب قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں. سیلاب کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بوٹ انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. سنا وہ سیلاب متاثرین کا سامان بھی تقسیم ہو رہا ہے. سر جی کاش آپ دیکھیں, یہ ماروی میمن صاحب کو بنایا ہے. میں نے اس دن اسمبلی میں پرویز رشید کو کہا اس کا ریکارڈ نکال انفارمیشن سے, کس قسم کی ہدایت. دیکھیں اس ملک میں اور کیا ہے, اصل اقتدار تو ان کے پاس آ گیا ہے جو سب سے بڑے کیا جملہ استعمال کروں مجھے سوچنے دیں, کہ مشرف کی آنکھ کا تارا تھے یا دل کا سہارا تھے, وہ سارے لوگ جو یاقوتی قوتیں تھیں وہ سارے نواز شریف کے ساتھ ہیں. صحیح ہے, وہی رائٹ لیفٹ ہوتا. اور جنہوں نے کیا ان کو تل دیا. دیکھیں نا, پرویز رشید کو جو مرضی مسئلہ ہو, چودھری نثار جتنی مرضی صلاحیتیں ہوں, پر اس نے بیلنس رکھا ہوا ہے خواجہ آصف کو کہ بھئی نہیں, نو وے. اور اس کو اعتزاز احسن سے گالیاں ڈلوائی اتنی زبردست, اس کو کہ بیٹھ, ہمارے محلے میں جو نیا بدماش اٹھتا ہے نا, تو بڑے بدماش نا ان سے دوسرے پہ پٹ ڈلوا دو, خبردار بتاؤ, بچہ ہے جی, بے وقوف ہے. اعتزاز احسن سے لائیو جی بھر کے دنیا گھر میں گالیاں دلوا دی, اس کا بازو پکڑا رکھا, تم نے نہیں کچھ کرنا, تم نے نہیں بولنا, جمہوریت کو خطرہ ہے. یہ سالی اندھی جمہوریت جس میں 70% بچے سکول نہیں جا رہے, بالکل, جس میں بجلی نہیں ہے, جس میں لا نہیں ہے. میں نے اس دن اسمبلی میں کہا کہ پولیو کے قطرے بھی جعلی ہیں اس ملک میں, اس میں بھی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ملی ہوئی ہے, 2 نیب میں کیسز جا رہے ہیں. لوگ ہمیں پیسے دیتے ہیں, میں کہتا ہوں یار پکڑا جاؤں گا سالے, کیا باتیں کر رہے ہو, کہ جی وہاں 5-5 لاکھ روپے کا ٹیکہ, کینسر کے ٹیکے جعلی ہیں, ہیپیٹائٹس کے. یہ کتنا کھائیں گے, ان کا پیٹ نہیں بھرے گا, کھاتے ہی رہیں گے. بس تاریخ دیکھیں, بے نظیر ایک بڑے باپ کی بیٹی تھی, اور یہ میں نے آصف زرداری کو کہا, اس نے 10 روپے نہیں دیے بے نظیر شہید ہاسپٹل کو. کاش اس کا اسٹریچر دیکھتا, چوتھا پہیہ نہیں تھا اس کا جس پہ بے نظیر کی لاش تھی. مرتضیٰ بھٹو اتنا حسین نوجوان تھا کہ میرے کالج میں آتا تھا, ووٹیں ٹوٹ جاتی تھی میری, لیڈیز کی ٹرن ہو جاتی تھی, اتنا حسین نوجوان تھا. 3 گھنٹے اپنے گھر کے باہر, بہن اس کی پرائم منسٹر تھی, لاش پڑی رہی. اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا ہوا جی, کیا ہوا, ان کی ماں کے ساتھ کیا ہوا, اتنے مہینے اتنے سال اسپتال میں پڑی رہی, کوئی دیکھنے نہیں گیا. یہ اللہ کے کام ہے. پھر بھی پیپلز پارٹی خاندان پر ہی چل رہی ہے. پتہ نہیں خاندان پہ چل رہی ہے کہ اب پاندان پہ چلنے جا رہی ہے, کس پہ چلے گی. بلاول بھٹو نے دوبارہ قیادت سنبھال لی ہے, جو انہوں نے جلسہ کیا اس میں. اچھا شیخ صاحب, بیچ میں آپ نے بچوں کا بھی ذکر کیا, تو ایک اور واقعہ جو ہوا اس پہ بھی ذرا آپ سے بات کر لوں میں. اس پہ جو قصور کا واقعہ ہے, یہ نااہلی ہے, غفلت ہے, یہ قصور اس میں کس کا ہے, کون بے قصور ہے اس واقعے میں؟ گزارش یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب آئے چیف منسٹر, انہوں نے میرے سمیت ہر بندے کو 2 ASI دیے, 4 دیے, سارے MNAs کو. ہم نے بھی جو نکارا جس کے 100 ووٹ تھے اس کو کہا جی اس کو بھیج دو. نہ اس کی چھاتی دیکھی گئی, نہ دوڑ لگائی گئی, نہ ٹیسٹ لگایا گیا. وہ سارے لوگ اس وقت SP انسپیکٹر اور DSP ہو چکے ہیں. جو پٹواری ملا زیادہ تر آپ کو گوال منڈی کا ملے گا, جو پولیس والا ملے گا زیادہ تر آپ دیکھیں اس وقت کی جو پولیس ٹریننگ میں جہاں کورس کر دیں گے وہ گوال منڈی کے تھے. وہ ساری ایلیٹ انہوں نے قبضہ کر لیا, مافیا گروپ ہے. جس طرح پاکستان کی سیاست میں 7 خاندانوں نے یا 5 خاندانوں نے, گینگ آف 5 and their 30 kids, they are corrupt, dishonest, sluggish, they must be behind the bar. اب جو اقدامات کر رہے ہیں وہ کافی ہے یا لوگوں کا غم و غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے, اسے ٹالنے کے لیے؟ اور شہباز شریف صاحب ابھی تک کیوں نہیں گئے قصور, کیا وہ IG پنجاب کا حال دیکھ کر ارادہ تو نہیں بدل دیا, یا معاملہ ہی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے, معمولی سا واقعہ تھا؟ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں, we are so confident. اب دیکھیں 14 اگست کو دیکھا آپ نے, جو ممنون حسین کی تصویر دیکھیں, دکھائیں ذرا اس کو, کہیں جی, جو پرچم کشائی کی, اور نواز شریف کی شکل دیکھیں 12 بجے ہوئے, اور ادھر جنرل راحیل شریف کی دیکھیں وہ چوکا مار رہا ہے گراؤنڈ میں. یہ فرق ہوتا ہے, خوشی اندر سے ہوتی ہے, اوور شیڈو ہو رہے ہیں سب. ٹھیک, بالکل ٹھیک. لیکن یہ شو کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں مشاہد اللہ بھی اس گینگ کا آدمی تھا, ممنون حسین کا. ممنون حسین, یہ
وہ سفید وہ جو ہے سندھ کے دونوں ایم این اے، ایک سینیٹر جو ہیں ٹھیک، نہال ہاشمی، ریحان، اور تیسرے وہ میری طرح جو ہے سلیم ضیاء، مشاہد حسین، جوید ہاشمی بھی اس گینگ کا آدمی تھا. یہ ساری ایک ٹیم تھی کراچی اورینٹڈ، اور یہ سارے. اور ان کو اب جو صورتحال آ گئی ہے، اس صورتحال میں جو انہوں نے ٹریفک کے لگائے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں فوج سب سے پہلے ان کو واپس بلایا. ٹریفک والے کا کیا کام ہے کنٹری مینیجر؟ اور فوج دیکھے کہ یہ بھاگ کے جائے گا شجاعت ہاشمی اپنے بھائی کے جہاز یہ جو رکھی ہوئی ہے اس نے رائل ٹرانسپورٹ سروسز، یعنی پی اے یہ خاک سے لائے گا، یہ تو چلائے گا ایمریٹس اور اتحاد. اور سوال یہ ہے کہ یہ میٹرو بنائی ہے، اس کے گرد انہوں نے جنگلہ لگا دیا نا شیخ صاحب اس کو سیکیور کرنے کے لیے، اور پھر اگر آپ کراس کریں تو جرمانہ بھی ہے. تو یہ جو کانکریٹ سٹرکچر ہے اس کی کتنی قدر و منزلت اور اہمیت ہے ان لوگوں کی نظر میں؟ یہ گوشت پوشت کے انسانوں کی اہمیت نہیں ہے. جو چائلڈ پروٹیکشن کے قوانین آپ جانتے ہیں نا اس ملک میں ابھی تک نہیں بنے. صرف یہ بتا دیں کہ کون تحفظ دے گا ان بچوں کو، پاکستان کے فیوچر کو. آپ بھی معذرت کے ساتھ، کل پرسوں میں تو تھا نہیں، ایک عورت مر گئی ہے، سنا اگر یہ خبر ٹھیک ہے، ایک میٹرو میں. جی میٹرو میں 14 اگست کو. کسی نے خبر نہیں دی، وہ انسان تھا نا. وہ اگر کتا، چوہا، بلی، مینڈک، کوئی چیز یورپ میں مرتی تو دیٹ واز اے بریکنگ نیوز. مر گئی بیچاری، کیا اس کھیت میں مری، اس میں مری. نہ ہمارے پاس قبر رہ گئی ہے، نہ ہمارے پاس کفن کے پیسے ہیں لوگوں کے پاس. اور خدا ان لوگوں کا بھلا کرے جنہوں نے قبرستانوں میں لکھ کے لگایا کہ موبائل نمبر ہے، اگر آپ کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہیں تو ہمیں فون کریں، ہم خاموشی سے آپ کے گھر پہنچا دیں گے. ہم قبر کی بھی پیمنٹ. میں نے نواز شریف کی موجودگی میں کہا خدا کے واسطے 12-14 ہزار کی بڑی قبر ہے، 9 ہزار کی چھوٹی ہے. لوگوں کی زمین بک رہی ہے، لوگوں کے پاس اگر مردہ ان کے سر پہ آیا ہوا ہو they need 40-50,000 روپیز. تنخواہ دار آدمی چھوٹے تنخواہ کہاں سے لائے؟ صورتحال میں کہ مایوس باہر نکلے، مارے مر جائے. that is the only way. میں اس تقریری میں نہیں سمجھتا یہ ریولوشن جو ہوگا جس دن یہ قوم سڑکوں پہ آئے گی ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ غاصب، ظالم، چور، ڈاکو، ڈکیت، کمیشن خور یہ ہم پہ قبضہ نہیں کر سکتے. یہ قوم سڑکوں پر کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ کیا ان کو لانے والے ہیں؟ ان کو لانے والے ہیں، وہی پوچھ رہی ہوں. کون لائے گا ان کو؟ ایکچولی اس پاکستان میں کوئی جنرل لیڈر، مقبول لیڈر ابھی تک نہیں آیا. آپ ہیں نا، آپ کے پیچھے کیوں نہیں آتے؟ میں اسی قدر ہوں. میں پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. میں لیڈرشپ کو اپنی اوقات میں سیاست کرتا ہوں. میں اپنی اوقات سے پول واٹ جمپ نہیں مارتا کہ 2 ترانے میرے لگ جائیں کہ جناب وہ میں جیل سے رہا ہوا تو نواز شریف ساتھ تھا تو لوگوں نے نعرے لگائے وزیر اعظم شیخ رشید. میں کہا پترو میرے نہ پکتاؤ ہو تسی. سو دا ریزن اس کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے مقابلے میں نہیں ہے، اسی لیے میں بچا ہوا ہوں. عمران خان تو امیدوں کا مرکز تھے نا آپ کے بیسٹ فرینڈ. بٹ آئی مسٹ سے کہ اس کو بھی اپنی سیاست ریکنسیڈر کرنی ہوگی. ان کو کب پتا چلے گا کہ ان کو ریکنسیڈر کرنی ہے اور وہ کس ٹائم کا ویٹ کر رہے ہیں؟ مجھے جب موقع ملتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف اپنی جو اس کی جو چمک دھمک اور کشش ہے اس میں فرق پڑا ہے، وہ مان پڑی ہے. اس کو دور کرنا اس کا کام ہے، عوامی مسلم لیگ کا کام نہیں. میں اس کے ساتھ ہوں. آپ بتاتے ہیں نا ان کو، اور ہمیشہ بتاتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں نا. فرق کیوں نہیں پڑ رہا ان کے اوپر؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ بھی مایوس ہیں یہاں پھر؟ مایوس تو میں ساری قوم سے ہوں کہ ملک ڈوب رہا ہے. دیکھیں نا، ادارے اس احترام میں کہ دنیا پتہ نہیں کیا کہے گی، جی یہ مذہبی قوتیں کیا کہیں گی، سپر پاورز. بابا ملک ہی ڈوب رہا ہے، کشتی آپ کی ڈوبنے جا رہی ہے. فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. اور میں کہتا ہوں فوج کو آج اس 14 اگست کے بعد کہتا ہوں، مت ان کو ڈسٹرب کرو. ٹھیک ہے ان کی کرپشنوں پہ آنکھ کھلی رکھو، کان کھلے رکھو، بٹ if they suck you, if they suck the army, then خس کم نجات. آئندہ آنے والے 4 مہینے اہم ہیں، لازماً اہم ہے. کس لحاظ سے؟ اور ہر لحاظ سے اہم ہے. ان کے بس کی بات نہیں ہے. 2-3 مہینے اوپر چڑھ جائیں تو میں کہہ نہیں سکتا. میں نے آپ کو اشارتاً بات کہا ہے 23 مارچ تک کر لیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. میں نے آپ کو کہا 1.5 سال جنرل رحیل کا ہے، 1.5 سال فوجی عدالتوں کا. صفایا کر دیں. یہ جتنے گندے انڈے ہیں نا ان کو ایک ہی ٹوکری میں ڈال کے ڈسٹ بن میں ڈال کے ڈسٹرائے کر. اللہ کرے ایسے ہی. اللہ کرے. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. مسائل پیدا کرنے کی سیاست تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، مسائل حل کرنے کی سیاست کب دیکھیں گے؟ سوچئے گا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.